एपिसोड 234। सामने से नमूदार होने वाली दोनों गाड़ियां बड़ी थीं और शुरू में मुझे लगा कि उन्होंने रास्ता रोककर सड़क ब्लॉक कर दी है, मगर जब वो नज़दीक आई तो उनके दरमियान में रास्ता था। उन्होंने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके दाएं बाएं से गुजरती आगे चली गई। मैंने पलट कर देखा। कुछ आगे निकलते ही वो जरा घूम कर रुकी और फिर एक गाड़ी की छत से एक शख्स LMG समेत नमूदार हुआ। उसने उसका ट्राइपॉड छत पर जमाते हुए उसकी नाल का रुख दरगाह मुर्शिदिया की तरफ से आने वाली गाड़ियों की तरफ किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। उन गाड़ियों की रोशनी में वो शख्स साफ दिखाई दे रहा था। आने वालों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उनका इस्तकबाल इस तरह किया जाएगा। LMG वाला गाड़ियों के टायरों और सामने वाले हिस्सों को निशाना बना रहा था। चंद सेकंड्स में सामने वाली बड़ी जीप के अगले दोनों टायर्स ब्रस्ट हो चुके थे और वो घूमकर सड़क से उतर गई। उसके पीछे वाली गाड़ी तकरीबन रुक गई थी, मगर वो भी LMG की खौफनाक मार के अंदर थी। उसका अशर नशर हो गया। उसमें मौजूद अफराद उतरकर वापस भागे थे। मशीन गनर जानबूझकर सिर्फ गाड़ियों को निशाना बना रहा था। उसने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, वरना उनमें से किसी का बचना मुश्किल होता। LMG की गोली 1 फुट मोटी कंक्रीट से गुजर जाती। गाड़ियों की पतली शीट तो उसके सामने कोई औकात ही नहीं रखती थी। तीसरी गाड़ी जो सबसे पीछे थी वो पहले ही वापसी के लिए मुड़ चुकी थी। खेतों में उतर जाने वाली गाड़ी से भी लोग निकलकर भाग रहे थे। किसी ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो एक फायर करेंगे तो जवाब में गोलियों की बारिश होगी, और गोली भी LMG जो फौलादी चादर से बेतकल्लुफ गुजर जाती थी। दूसरी गाड़ी की छत पर भी एक और LMG वाला मौजूद था, मगर उसने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया और एक ही काफी साबित हुआ। मेरा अंदाजा था कि आने वाली गाड़ियों का कोई फर्द जख्मी नहीं हुआ था। यह उनकी खुशकिस्मती से ज्यादा LMG इस्तेमाल करने वाले की महारत थी कि उसने सिर्फ गाड़ियों को नाकारा किया और उन्हें दहशत ज़दा किया था। अयाज ने इस दौरान में गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था और हम उन दोनों गाड़ियों से कोई 500 गज आगे निकल गए थे। अगरचे ये LMG की मार के लिहाज से दूरी नहीं थी, मगर आने वालों का अंदाज दोस्ताना था। अगर वो हमारे दुश्मन होते तो हमारे पास से यूं ना गुजर जाते और हमारे पीछे आने वाले दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई ना करते। 1 मिनट से भी पहले मैदान साफ हो गया और दोनों गाड़ियां पलटकर वापस आईं। एक हमसे आगे निकल गई और दूसरी हिलक्स के पास रुकी। उसमें से एक औरत निकली। हालात ने मुझे हर हाल में पुरसुकून रहना सिखा दिया था और मुझ पर सरप्राइज जरा कम ही असर करते थे, लेकिन उस वक्त मैं हैरान हुआ था। वो मेहरू थी। वो बिला तकल्लुफ अयाज के साथ वाली सीट पर आ गई और बोली, अब निकलो, पीछे कोई नहीं आएगा, लेकिन इम्कान है आगे पुलिस ना आ जाए। तुम कहाँ से आन टपकी? बस आ गई, अगली गाड़ी में कर्नल है। मैं एक बार फिर हैरान हुआ। चंद दिन पहले तक कर्नल शदीद जख्मी हालत में एबटाबाद के एक अस्पताल में पड़ा हुआ था और बज़ाहिर खुद अपनी मदद करने के काबिल नहीं था, मगर इस वक्त जब हमें मदद की ज़रूरत थी वो अचानक नमूदार हुआ था। उसकी हालत कैसी है और तुम लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला? बताती हूँ। मेहरू ने अपनी हल्की सी हाफ जैकेट की जेब से एक छोटा सा वॉकी टॉकी निकाला। सब ठीक है ना? ऑल क्लियर मैडम, दूसरी तरफ से किसी ने कहा। इस दौरान में मेहरू के साथ आने वाली दोनों गाड़ियां खासी आगे निकल गई थीं। वॉकी टॉकी रखकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर चौंकी। वसीम को क्या हुआ? इसकी रान में गोली लगी है। हम 15 मिनट में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। वहां वसीम को तिब्बी मदद मिल सकती है। इसकी जरूरत नहीं है, हमारा ठिकाना है और ज्यादा दूर भी नहीं है। मैंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन उस पर वाजे कर दिया कि हम उसके साथ उसके किसी ठिकाने पर नहीं जाएंगे। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन हम तुम्हारे उस ठिकाने से बेखबर नहीं हैं। दर हकीकत इसी वजह से हमें तुम्हारे बारे में पता चला, और जब तुम्हारे साथियों से पता चला कि तुम लोग इस तरफ आए हो और तुमसे राब्ता भी नहीं हो रहा, तो हम वहां से चल पड़े थे। हमारे ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि इत्तेफाक से हम उस जगह के पास ही रुके हुए हैं। ये लाओ लश्कर कहाँ से आया? ये कर्नल के खास आदमी हैं, मगर यहीं मौजूद थे। अगर ये साथ होते तो शायद कर्नल जख्मी ना होता। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कर्नल और तुम्हारी आपस में कोई सेटिंग हो गई है। उसने मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर लिया है। मेहरू ने मुबहिम अंदाज में जवाब दिया। उसकी इस बात से वाजे नहीं था कि कर्नल ने सिर्फ उसे बीवी तस्लीम किया है और उसने जो तब्दीली मजहब और निकाह का नाटक किया था उसका क्या हुआ। अगर उसकी नियत में धोखा था तो ये सिरे से शादी ही नहीं हुई थी। उन्हें दोबारा शादी करनी थी, मगर ये उसका खासी हद तक जाती मामला था और मैं उसमें एक हद से ज्यादा दखल नहीं दे सकता था। ये मौका भी ऐसा नहीं था कि मैं उसकी शादी और मजहब और माशरती हैसियत को लेकर बैठ जाता। वसीम बेहोश हो गया था। मैंने गाड़ी में बैठने के बाद उसकी टांग का जख्म चेक नहीं किया था, मगर उससे खून बहना बंद हो गया था। जैसे ही मोबाइल पर सिग्नल नमूदार हुए, मैंने कोठी कॉल की। वहां वसीम की हालत के बारे में बताया। किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करो, इमरजेंसी में। फोन बंद करके मैंने मेहरू की तरफ देखा। कितने आदमी हैं तुम्हारे साथ? 4 आदमी हैं, एक कर्नल और एक मैं हूं। बस तुम लोग 4 आदमियों के साथ निकल आए? ये 4 ही 40 पर भारी हैं। तुमने देखा नहीं, सिर्फ एक आदमी ने आने वालों को भागने पर मजबूर कर दिया। वैसे ये थे कौन? मुर्शिद का टोला था। उन लोगों ने हमारे एक आदमी को पकड़ लिया था। उसे छुड़ाने आए थे, मगर खुद फंस गए। बाहर निकले तो मुर्शिद के और कई आदमी आ गए। मैं तो तुम्हें भी उन्हीं का आदमी समझा था। हम कोठी के पास पहुंच गए थे। मेहरू ने फिर वॉकी टॉकी पर राब्ता किया और कर्नल को बताया। ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। कर्नल की आवाज आई। शहबाज किसी पर एतमाद करने वाला आदमी नहीं है। हाँ, मैं या तो 100% एतमाद करता हूँ या बिल्कुल नहीं करता, दरमियान की कोई सूरत नहीं है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो।
ویسے میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا، ہم تم سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ کوٹھی آ گئی تھی۔ کرنل کی دونوں گاڑیاں وہیں رکی ہوئی تھیں۔ ایاز نے گاڑی روکی تو مہرو نیچے اتر گئی۔ بائے، پھر ملیں گے۔ بائے، میں نے کہا تو وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ایاز نے گاڑی کوٹھی کی طرف بڑھا دی۔ گیٹ کھل گیا۔ اندر وسیم کے آدمی موجود تھے۔ اسے اتار کر فوری طور پر اندر لے جایا گیا۔ ان میں سے جو طبی مدد کا ماہر تھا وہ وسیم کو چیک کرنے لگا۔ میری ہدایت پر مالک مکان کو اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ ابھی تک اس پر غور نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے وسیم کی فکر لگی تھی۔ اس کے پاؤں سے پٹی اور پھر پتلون کا پائنچہ کاٹ کر اتارا گیا۔ گولی اندر ہی تھی۔ اسے نکالنے کے لیے ایک ڈاکٹر اور اوزاروں کی ضرورت تھی۔ وسیم کے 2 آدمی ڈاکٹر کو لینے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ایک دودھ گرم کر کے لایا اور چمچ سے وسیم کے منہ میں ٹپکانے لگا۔ اس کا اچھا اثر ہوا۔ وہ ہوش میں آنے لگا۔ 15 منٹ بعد وسیم کے آدمی ایک ڈاکٹر کو لے آئے۔ وہ اسے اس کے کلینک سے لے کر آئے تھے اور راستے میں اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اس لیے وہ اس وقت ہراساں دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں لا کر اس کی پٹی کھولی تو اس نے کہا، او بھائی، تم لوگ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ فکر مت کرے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پٹی باندھنا بھی مجبوری تھی۔ آپ زخمی کو چیک کریں اور اسے ٹریٹ کریں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اس نے وسیم کا زخم دیکھا اور مستعد ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے جراثیم کش سے زخم کی صفائی کی، خون صاف کیا تاکہ اندر کی پوزیشن بہتر سامنے آئے۔ گولی نکالنی ہے، گرم پانی چاہیے، ڈاکٹر نے کہا۔ باقی سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ اسے فوری گرم پانی مہیا کر دیا گیا۔ اس نے پہلے وسیم کو سن کرنے والا انجیکشن دیا اور پھر آلات جراحی کی مدد سے بآسانی گولی نکال لی۔ اس دوران میں خون دوبارہ بہنے لگا تھا۔ ہڈی کو نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، ہڈی بچ گئی ہے لیکن خون بہت بہا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہے۔ انہیں طاقت کا انجیکشن دے رہا ہوں لیکن 3-4 دن احتیاط کریں، بیڈ ریسٹ کریں اور قوت والی لیکن زود ہضم خوراک لیں۔ دوائیاں لکھ کے دے رہا ہوں، وہ منگوا لیں۔ اور ڈریسنگ، اس کا کیا ہوگا؟ کوئی دیکھ لے کہ میں کیسے ڈریسنگ کر رہا ہوں۔ بعد میں اسی طرح ڈریسنگ کرنی ہے۔ 3 دن بعد ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف زخم کو رگڑ سے بچانے کے لیے اوپر سے پٹی لپیٹ دیں۔ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، مگر 15 دن تک احتیاط کرنی ہوگی۔ بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہے اور نہ ہی اس ٹانگ پر زور دینا ہے۔ وسیم ہوش میں تھا اور سب سن رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، ڈاکٹر صاحب کو پورے احترام کے ساتھ چھوڑا اور ان کی فیس بھی دینی ہے۔ جو ڈاکٹر کو لائے تھے وہی اسے چھوڑنے اور دوائی لینے چلے گئے۔ دوائی پنڈی سے ملتی کیونکہ اس وقت آس پاس کے سارے میڈیکل اسٹورز بند ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر بھی انہیں فیض آباد سے ملا تھا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد وسیم کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، وہاں سے نکلنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، کیونکہ غیر متوقع طور پر کرنل اور مہرو اپنے آدمیوں سمیت مدد کو آ گئے تھے۔ باہر نکلنے پر مرشد کے آدمیوں نے گھیرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ وسیم چونکا، وہ دونوں کہاں سے آ گئے؟ یہ تو تمہارے آدمی بتائیں گے کیونکہ وہ ان سے ملے تھے اور انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ مدد کے لیے چل پڑے۔ کنگ سائز گلاس میں گرم دودھ نے وسیم کی توانائیاں بحال کر دی تھیں۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا اور پھر پتا چلا کہ شجاعت باہر تھا کہ اس کی ملاقات مہرو سے ہو گئی۔ اس نے مہرو کو سب بتا دیا، یہ بھی کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ مجھ سے ملنے چلی آئی اور جب اسے پتا چلا کہ ہم مہم پر نکلے ہوئے ہیں اور خاصی دیر ہو گئی ہے تو وہ ہماری مدد کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ وسیم نے شجاع کو ڈانٹا اور وہ بیچارہ کان دبائے سنتا رہا۔ پھر میں نے مداخلت کی، چل جانے دے یار، نادانستگی میں ایسا ہو گیا اور پھر ہمارے حق میں تو اچھا ہی ہوا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس طرح سب اپنی مرضی سے فیصلے کرتے رہے تو ہمارا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ وسیم کو ٹھنڈا کر کے میں باہر آیا تب مجھے بیچارے مالک کے مکان کا خیال آیا۔ وہ بھی زخمی تھا اور اسے طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور دوسرا لباس دے دیا گیا تھا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ مکھن لگے سلائس چائے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا اور مجھے اس کے نقوش جانے پہچانے لگے۔ چہرے پر ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی تھی اور پھر مار پیٹ کے نشانات بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کی قید سے نکالا، لیکن اب مجھے گھر جانے دیں، میرے بیوی بچے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے اسے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ آج ہی اپنے گھر میں ہوں گے۔ میرا نام فاروق شاہ ہے۔ وہ جلدی سے بولا۔ میں چونکا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں نیا اس مصیبت میں پڑا تھا اور مرشد سے چھپتا پھر رہا تھا۔ راجہ عمر دراز نے مجھے اسلام آباد میں ایک شخص کے پاس بھیجا تھا جو میری اور میرے ساتھیوں کی مدد کرتا۔ اگرچہ اس سے میری ایک ہی ملاقات ہوئی تھی اور دوبارہ ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے نقوش میرے ذہن میں تھے لیکن نام اور موقع بھول گیا تھا۔ اس نے نام بتایا تو مجھے یاد آیا۔ آپ کو شہباز ملک یاد ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نظر آئی۔ اس نے گرم جوشی سے کہا، میرے خدا، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کیوں جانے پہچانے لگ رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو آپ کے نام سے پہچانا۔ اس ایک ملاقات کے بعد دوبارہ موقع ہی نہیں ملا۔ جی، راجہ صاحب نے دوبارہ خدمت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کے بارے میں اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کو کہاں سے اٹھایا؟ آپ نے 12 کوہ میں میرا غریب خانہ تو دیکھا ہے نا، بس اس سے نکلا تھا کہ ان لوگوں نے راستہ روک لیا اور زبردستی ساتھ لے آئے۔ میرے خدا، بعض اوقات یہ لوگ بالکل وحشی ہو جاتے تھے۔ وہ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے پاگل ہو رہے تھے اور میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آخری بار مجھے وارننگ دی گئی کہ اگر میں نے آپ لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں ایک ایک کر کے کاٹ دی جائیں گی۔
बस मेरे पास चंद घंटे की मोहलत थी। फिर अल्लाह ने मदद की और उनके पास कहीं बाहर से औरतें आ गईं। वो मुझे भूल कर उनमें लग गए और फिर आप लोग फरिश्ते बनकर आ गए। मैं फिक्रमंद हो गया था। अगर ये लोग फर्रुख शाह को उसके घर के पास से उठा लाए थे तो इसका मतलब था कि वो उसके घर से वाकिफ थे। वो दोबारा वहाँ जा सकते थे और फर्रुख शाह नहीं मिलता तो उसकी बीवी और बच्चियों को ले जाते। मैंने फर्रुख को इस खदशे से खबरदार किया तो उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। वो घबरा कर बोला, तब मुझे भी फौरी जाना होगा। सिर्फ जाना ही नहीं होगा बल्कि आपको वो जगह भी छोड़नी होगी। क्या कोई और जगह है? बल्कि हो सके तो फिलहाल इस्लामाबाद से चले जाइए। मेरा सारा खानदान लाहौर में है। नहीं, किसी ऐसी जगह जाएं जहां ये ना पहुंच सके। लाहौर और रिश्तेदारों तक जाना तो बहुत आसान होगा। वो सोच में पड़ गया। ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन अब मुझे फौरी घर पहुंचना होगा, इससे पहले कि मैं अपने आदमी आपके साथ कर रहा हूं। वो उस वक्त तक आपके और आपके घर वालों की हिफाजत करेंगे जब तक आप खतरे से बाहर नहीं निकल जाते। मैंने हबीब और शुजा को बुलाया और उन्हें फर्रुख शाह के साथ जाने और उसकी हिफाजत करने को कहा। फर्रुख शाह बेचैन था, इसलिए वो वसीम से मिले बगैर रवाना हो गया। रात का आखिरी पहर करीब था और मेरी आंखें जल रही थीं, लेकिन सोने से पहले मैंने गुस्ल किया और फिर वसीम के आदमियों को चौकस रहने का कहकर वसीम वाले बेडरूम में चला आया। यहाँ फर्श पर कालीन और तकिए वगैरह थे। सर्दी थी लेकिन कंबल की जरूरत नहीं थी। खेत से भी काम चल सकता था। सुबह मेरी आंख खुली तो वसीम तकिए के सहारे बैठा चाय नोशी कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग जनाब, क्या चाय का कहूँ? नहीं यार, पहले मुंह हाथ धो लूँ। तकलीफ कैसी है? बहुत कम रह गई है। मैंने रात को दवाई ली थी, अब दोबारा लेनी है, मगर नाश्ते के बाद। आप वॉशरूम से होकर आइए, नाश्ता आने वाला है। मैं मुंह हाथ धोकर आया तो दस्तरखान बिछ रहा था। किचन से गर्मा गर्म पराठे, तले हुए अंडे, सूजी का हलवा और तह वाली मलाई आ गई। रात हल्का खाना खाया था, इसलिए जबरदस्त भूख लग रही थी। नाश्ते के दौरान वसीम ने फर्रुख शाह की रिपोर्ट दी। हबीब और शुजा उसे मोटरवे तक छोड़ आए थे और वो अपने बीवी बच्चों समेत किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गया था। उसके बारे में उसने उन दोनों को भी नहीं बताया था। मैंने कहा, यह अच्छी बात है कि वो दुश्मन के तवज्जो देने से पहले निकल गया, वरना उसका भी साबिर के घर वालों जैसा हशर हो सकता था। मैं तो ये जानकर हैरान हुआ कि वो आपका जानने वाला है। मेरी उससे सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। असल में वो राजा साहब का जानने वाला है। उन्होंने मुझे उसके पास भेजा था। ये अच्छा हुआ कि हमने उसे बचा लिया। अब मुझे अपने जख्म का भी अफसोस नहीं है। ये तो तकदीर में था। डॉक्टर कह रहा था कि 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। इस दौरान में तुम आराम करोगे। ये मुमकिन नहीं है। आप जानते हैं कि काम बहुत ज़्यादा है। अब ये जगह भी ठीक नहीं है, हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ से दुश्मन ज़्यादा दूर नहीं है और ख़ास बात यह है कि यही सड़क गुजरगा है। इससे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वसीम ने अच्छा पॉइंट उठाया था। मैंने नाश्ते का इख्तिताम करते हुए कहा, तब बेहतर है कि हम यहाँ से कूच कर जाएं। मेरा मतलब है मैं और तुम। अपने कुछ साथी भी साथ ले लो और बाकी को यहीं छोड़ दो। ये कम से कम बाहर निकले, इससे खतरा कम हो जाएगा। जब तक हमको दूसरी जगह नहीं तलाश कर लेते ये यहीं रहें। नाश्ते के बाद चाय आ गई और साथ ही अब्दुल्ला भी। उसे रात ही पता चल गया था कि वसीम जख्मी हुआ है, लेकिन हमारा मिशन कामयाब रहा था। फर्रुख का सुनकर वह हैरान हुआ था। मैं उसे जानता हूँ, किसी ज़माने में राजा साहब के लिए काम करता था। वो भी असल में स्टेट एजेंट है, मगर अब ये काम छोड़ चुका है। हाँ, अब वो किसी महफूज मकाम पर जा चुका होगा। जनाब, मैं एक तजवीज़ लाया हूँ। क्या? हमारे पास तकरीबन 9 करोड़ रुपए की करेंसी और सोना है और इतनी दौलत घर में रखना मुनासिब नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा है कि ये रकम बैंक में जमा करा दी जाए। जब हमें ज़रूरत होगी तो क्या करेंगे? वसीम ने पूछा। मेरी तजवीज़ है कि ये रकम 4 या 5 अकाउंट्स में डाल दी जाए और सबके ATM कार्ड्स बनवा लिए जाएं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स भी बनवाए जा सकते हैं। मैंने कहा, यह बहुत रिस्की है। हम आए दिन दुश्मन के हाथ लगते रहते हैं। ATM और क्रेडिट कार्ड्स उनके हाथ आ जाएंगे तो हमारे बारे में सुराग मिल जाएगा। फिर बार बार ATM और क्रेडिट कार्ड बनवाना भी मसला है। नकद रकम सबसे बेहतर होती है। तुम एक काम करो, तमाम रकम को 1000 और 5000 की बैंक गड्डियों में तब्दील करा लो। ज़्यादा रकम 5000 की गड्डियों की सूरत में हो। इस तरह सोना भी कैश करा लो। पर यह सारी रकम रखी कहाँ जाएगी? किसी तिजोरी में। कोई छोटी लेकिन मजबूत और जदीद किस्म की तिजोरी ले लो। ये लॉकर भी मजबूत है, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब्दुल्ला ने सर हिला दिया। बैंकों में ख़तरा ज़्यादा होता है। वहाँ कैमरे और पुलिस वाले भी होते हैं। नेटवर्क का हिस्सा होने की वजह से मुर्शिद जैसे ताकतवर और 1200 सियासतदान के लिए हमारे बारे में मालूमात हासिल कर लेना कोई मसला नहीं होगा। अब्दुल्ला मुतमईन हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, कैश ही सबसे बेहतर है। अब्दुल्ला गाड़ी ले आया था। नाश्ते के बाद मैं और वसीम उसके साथ रवाना हो गए। अयाज अब कोठी का इंचार्ज था। वसीम ने उसके ज़िम्मे नए ठिकाने की तलाश का काम लगा दिया। जैसे ही ठिकाना मिले यहाँ से शिफ्ट करना है। ओके, मैं आज ही तलाश शुरू कर देता हूँ। अयाज ने कहा, भगवाल में मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं। वहाँ फार्म हाउस है, शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, सहूलियात भी हैं। अगर आप कहें तो मैं वहाँ तलाश करूँ। मैंने भगवाल देखा था। ये मरी रोड पर बाराकहू से निकलने वाली सिमगली डैम रोड पर कोई 3-4 किलोमीटर के बाद था। ये मरी के ज़ेली पहाड़ियों का इलाका था, मगर ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊंची नीची नहीं थी और लोगों ने उसे जा बजा आबाद कर रखा था। शहर से ज़्यादा दूर ना होने की वजह से बहुत से आफियत और सुकून पसंद लोगों ने यहाँ ज़मीन लेकर फार्म हाउसेस बना लिए थे, जहाँ वो फैमिली और दोस्त अहबाब के हमरा पिकनिक मनाने या छुट्टियाँ गुजारने आते थे। मुझे अयाज की तजवीज़ अच्छी लगी।
یہ شہر سے زیادہ دور نہیں تھا، البتہ آنے جانے کے لیے واحد قابل بھروسہ راستہ مری ہائی وے تھا، باقی سڑکیں ناقابل بھروسہ اور بہت گھوم پھر کر پنڈی تک آتی تھیں۔ ہم عبداللہ کے ہمراہ اس کی کوٹھی پر آئے۔ وسیم کو بہت احتیاط سے اور زبردستی اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا گیا، زبردستی اس لیے کہ وہ خود چل کر جانے پر مصر تھا۔ اسی طرح اسے اٹھا کر کوٹھی کے اندر بھی لے گئے۔ عبداللہ نے اس کے لیے واکر منگوا لیا تھا، اس کی مدد سے وہ پاؤں پر زور ڈالے بغیر چل پھر سکتا تھا اور واش روم جا سکتا تھا۔ میں نے یہاں پہنچتے سب سے پہلے انٹرنیٹ کی مدد سے ندیم کو کال کی، وہ راستے میں تھا۔ میری آواز سنتے اس نے حسب معمول گالیاں دی، پھر بولا، شکر ہے کہ تیرا کیس ری فائل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیس دوسرے بھی بن سکتے ہیں۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ یہاں سے دفع ہو جا، لیکن تو اب تک یہیں پر ہے۔ میں فاٹا سے بات کر رہا ہوں۔ بکواس مت کر، تیرے اس نہ ہونے والے سالے کا فون آیا تھا صبح صبح، بورڈ اور ناشتہ دونوں خراب کر دیے۔ مرشد کی بات کر رہا ہے؟ ہاں، گرج برس رہا تھا کہ گزشتہ رات تو نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، بیوی بچے سامنے تھے، اس لیے میں کھل کر نہیں پوچھ سکا، بس یہی کہا کہ شہباز نے ایسا کیا اور کہاں کیا ہے۔ وہ تو بم کی طرح پھٹ گیا ہوگا، اس سے بھی زیادہ۔ تجھے بھول گیا اور مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، اور جب وہ چپ ہو گیا تو میں نے کہا کہ سرکار کال ریکارڈ ہو رہی تھی، اب یہ سند رہے گی اور بوقت ضرورت کام آئے گی۔ پھر اس کے تیج کا غبارہ تو پھٹ گیا ہوگا۔ وہ بالکل الف سیدھا ہو گیا اور بہت میٹھے لہجے میں بولا، وکیل صاحب ناراض کیوں ہوتے ہو؟ الفاظ ہی ہیں نا، میں واپس لے لیتا ہوں، جیسے تم عدالت میں اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تیرا کچھ نہیں پتا، میں صرف عدالت میں اس کے معاملات کا ذمہ دار ہوں۔ اور کچھ نہیں کہا اس نے؟ ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ اگر تیری طرف سے اس سے چھیڑ چھاڑ جاری رہی نا تو کیس ری فائل والی بات خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ اگر تیری طرف سے اس سے چھیڑ چھاڑ جاری رہی تو کیس ری فائل خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو کیا کہتا ہے، سچ مچ خطرے میں پڑ جائے گی؟ کیا وہ ایک بار کیس واپس لے کر دوبارہ عدالت میں جا سکتا ہے؟ او یار، یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل عدالتیں مضبوط ہو رہی ہیں، لیکن نیچے تو سارے لوگ وہی بیٹھے ہیں نا۔ نئے کیس پیدا کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ اس لیے اگر تو کچھ کر رہا ہے تو مہربانی کر کے 1 مہینہ صبر سے بیٹھ جا۔ اس لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں اور چلا جا، نہ یہاں ہوگا اور نہ دشمنوں سے پنگا ہوگا۔ باقی لواحقین کو تو ویسے تو حویلی بھیج چکا ہے۔ یار میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ مرشد کے اور بھی دشمن ہوں گے، ان میں سے کسی نے کچھ کیا ہوگا، وہ میرے سر ڈال رہا ہے۔ او بیٹا، تو اتنا شریف نہیں ہے جتنا بن رہا ہے، کوئی نہ کوئی حرامی پن تجھ سے سرزد ہوتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال اپنے خرچے پر خوش رہیں، پکڑا گیا تو ہم موجود ہیں عدالت میں سزا بھگتنے کے لیے۔ پکڑا گیا تو ہم موجود ہیں عدالت میں بھگتنے کے لیے۔ میرا اندازہ تھا کہ مرشد کو جاننے میں دشواری نہیں ہوگی کہ یہ کارروائی ہماری ہے، اور اس کے پاس رابطے کا ایک ہی ذریعہ تھا، اس نے اسی سے رابطہ کیا۔ میں نے سوچا کہ مرشد سے بات کروں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں اس بارے میں غور کرنا چاہتا تھا۔ نادر کا معاملہ طول کھینچ رہا تھا، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ مر جاتا تو ہمارے ہاتھ سے ایک مہرہ کھسک جاتا اور مرشد کے مزے ہو جاتے۔ وہ نادر کی موت کا ذمہ دار ہمیں قرار دیتا اور اس کے رشتہ داروں اور مریدوں کے غیظ و غضب کو نشانہ ہم بنتے۔ جب سے نادر ہماری تحویل میں آیا تھا میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں خود اس کی حالت دیکھوں۔ میرا کام ہونے تک اس کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ میں نے عبداللہ کو تلاش کیا، وہ نیچے کمرے میں تھا۔ میں نے نادر کے بارے میں پوچھا، اس کی حالت کیسی ہے؟ اچھی نہیں ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھا رہا، مجبوراً ڈرپ کی مدد سے اسے طاقتور دوائیاں دینا پڑ رہی ہیں۔ اس وقت سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ میرا خیال ہے جاگ رہا ہوگا، 1 گھنٹہ پہلے ڈاکٹر اسے دیکھ کر گیا ہے۔ میں نچلے حصے میں آیا، نادر نچلے حصے کے کمرے میں تھا۔ عبداللہ کے آدمی اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، مگر طویل قید، تنہائی اور معذوری نے اسے زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب نادر سے ایک ملاقات کر لینی چاہیے، ممکن ہے وہ کچھ عرصے بعد ہمارے پاس نہ رہے یا اس دنیا میں نہ رہے۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ مریضوں کے لیے مخصوص بیڈ پر لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی ساکت آنکھیں کھلی تھیں۔ ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اس نے فوراً سر گھما کر دیکھا اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کا کوئی تاثر نہیں آیا، گویا اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ میری قید میں ہے۔ شہباز ملک، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ میں کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم جانتے تھے کہ تم میری قید میں ہو؟ اس نے سر ہلایا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہارے ساتھیوں نے ایجنسی والے بن کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ عرصے بعد میں نے جان لیا تھا کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ تمہیں خوف نہیں آئے کہ تم میرے قبضے میں ہو اور مجھے تم سے بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں؟ وہ چپ رہا، پھر بولا، اس لحاظ سے خوف نہیں آیا کہ تم مجھ پر تشدد کرو گے یا زندگی کو میرے لیے مشکل کر دو گے۔ مجھے معلوم ہے اگر تم نے میری موت کا فیصلہ کیا تو کم سے کم تکلیف کے ساتھ مجھے موت کے گھاٹ اتارو گے۔ یعنی تم مجھے شریف دشمن قرار دے رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہیں بھی دشمنی کے آداب نبھانے چاہیے؟ نہیں، بات سوچ کی نہیں، فطرت اور تربیت کی ہوتی ہے۔ تم نے وہ کیا جس کی تم نے تربیت حاصل کی، اور میں نے وہ کیا جس کی تربیت مجھے ملی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے کس ماحول میں پرورش پائی ہے، جہاں انسان کو انسان نہیں صرف غلام سمجھا جاتا ہے، جہاں عورت رشتے کا نہیں جسم کا نام ہو، جہاں دوسروں کو ذلیل کر کے اپنے تکبر کی تسکین کی جاتی ہو۔ بے حساب دولت اور حرام کی دولت اور اسے حرام میں خرچ کرنے کے بے شمار طریقے تھے۔
میں نے جہاں پرورش پائی ہے وہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، وہاں ہر شخص عزت اور احترام کا مستحق ہو یا نہ ہو، لیکن اسے بے عزت نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے بچپن سے حلال حرام کا فرق اتنی شدت سے بتایا گیا کہ میں سب بھول جاؤں تب بھی یہ چیز نہیں بھول سکتا۔ عورت ہمارے یہاں صرف رشتے کا نہیں بلکہ عزت کا نام ہے، اس سے وابستہ ہر رشتہ عزت کا دوسرا نام ہے۔ انسانیت، رحم، مروت اور صبر میری تعلیم میں شامل ہے۔ تبھی تم ایسے ہو۔ نادر نے سر دا بھری۔ تمہاری اس قید میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا اتنا ہی خیال رکھا گیا جتنا کہ میرے اپنے گھر میں رکھا جا سکتا تھا۔ کسی نے مجھے ذلیل نہیں کیا، کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، حتیٰ کہ گالی تک نہیں دی۔ تمہارے ساتھی اپنا آرام چھوڑ کر میری دیکھ بھال کرتے رہے، میرے لیے مستقل ڈاکٹر آتا رہا، لیکن شہباز ملک اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ وہ بولتے بولتے رکا تو مجھے اس کی آنکھوں کے گڑھوں میں نمی کی جھلک نظر آئی۔ پر کیوں؟ اگر تم مجھے ذلیل کرتے، تشدد کرتے، اپنا بدلہ لیتے تو میں اندر سے مضبوط رہتا، کبھی تمہارے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا، لیکن تمہاری شرافت نے مجھے مار دیا ہے۔ میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اب موت مجھے ساتھ لے جائے۔ اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا، اگر تمہارے بارے میں موت کا فیصلہ ہوا تو تمہیں بنا کسی تکلیف کے موت دے دی جائے گی، مگر اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری مرشد سے بات چل رہی ہے، امید ہے جلد ہمارے درمیان تصفیہ ہو جائے گا اور تمہیں اس قید سے رہائی مل جائے گی۔ مرشد کا نام سن کر وہ چونکا۔ اس نے کسی قدر بے چینی سے کہا، وہ میری رہائی کے لیے تم سے بات کر رہا ہے؟ تو اور کون کرے گا؟ اس دنیا میں وہی تمہارا والی وارث ہے۔ وہ دشمن ہے میرا، اس کا بس چلے تو مجھے مار کر میرا بھی مزار بنا دے۔ اگر وہ تم سے کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے تو میں تمہیں بتا دوں، اس میں 100% دھوکہ ہوگا۔ وہ تمہارا ایسا دشمن ہے جو کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میری اصل دشمنی تو تم سے تھی، مجھ سے نہیں تھی۔ اس دشمنی کو یہاں تک پہنچانے کا سہرا بھی مرشد کے سر ہے۔ اس نے مجھے اکسایا کہ میں تم لوگوں سے بدلہ لوں۔ وہ چالاکی سے خود گدی نشین اور قابل احترام شخصیت بنا ہوا تھا، اور مجھے اس نے بدماشی کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے لڑوں اور اس کے دشمنوں کا خاتمہ کر دوں۔ یعنی وہ تمہیں اپنی فورس کے سربراہ کے طور پر استعمال کرا تھا؟ ہاں، جب تک میں ٹھیک تھا کارآمد تھا اس کے لیے، لیکن اب میں اس کے لیے ناکارہ ہو چکا ہوں۔ اگر تم نے مجھے اس کے حوالے کیا تو وہ مجھے مار دے گا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کرے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ تم بھی تو مرنا چاہتے ہو۔ ہاں، لیکن ایسے نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے مار کر کسی گمنام جگہ دفنا دو۔ وہ مجھے مارے گا اور پھر میرا مزار بنا دے گا، اس سے بھی کمائی کرے گا وہ۔ لیکن وہ تمہیں آزاد کرانے کے لیے بے چین ہے۔ اس کا کہنا ہے خاندان اور مریدوں کا اس پر دباؤ ہے۔ خاندان والے اپنے چکر میں ہیں، لیکن وہ مرشد پر دباؤ نہیں ڈال سکتے، اور جہاں تک مریدوں کا تعلق ہے وہ عقل کے اندھے اس کے غلام ہیں۔ ان کے پاس دماغ ہے ہی کہاں کہ وہ سوچ سکیں۔ وہ مجھے جلد از جلد زندگی کی قید سے آزاد کرانے کے لیے بے چین ہے، تاکہ گدی کا ایک ممکنہ امیدوار کم ہو۔ ویسے بھی اس کی اپنی اولاد جوان ہو رہی ہے، کچھ عرصے بعد اسے ویسی میری ضرورت نہیں رہتی۔ مجھے خیال آیا، مرشد کے پاس فاضلی بھی تو ہے۔ اس کی حرامی اولاد۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات دوسرے نہیں جانتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے فاضلی کی ماں ایک زمانے میں مرشد کی ذاتی خادمہ تھی۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن تم کوئی پارسا آدمی نہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری بھی ایسی کتنی اولادیں نہ جانے کہاں کہاں ہوں گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں ایسا سوچنے والا ہوتا تو یہ سب کرتا کیوں؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں جانے لگا تو اس نے التجا کی، شہباز خدا کے لیے مجھے مرشد کے حوالے مت کرنا، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صرف مرشد کا فائدہ ہوگا۔ میں غور کروں گا، لیکن تم اپنا خیال رکھو، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور کوئی بھی نقصان اسے کھونے کا جواز نہیں رکھتا۔ ہاں، جب آدمی عزت سے زندہ رہنے کا ہر راستہ کھو دے تب اسے مر جانا چاہیے۔ میں اس لفظ کا مفہوم ہی نہیں سمجھتا، اس نے پیچھے سے کہا۔ تب تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ نادر سے اس ملاقات سے میرے دل پر بوجھ سا بڑھ گیا تھا۔ میں وسیم کے کمرے میں آیا تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی اس کے لیے دیسی چوزے کی یخنی بنا کر لایا تھا۔ اس کا خاصا خون بہا تھا اور اسے قوت بخش غذاؤں کی ضرورت تھی۔ شاہ جی نے یہ ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اس نے کہا، ایک ہفتے میں یہ پہلے سے اچھے نہ ہو جائے نا تو بے شک میرا نام بدل دیجیے گا۔ وسیم شرارت سے بولا، نام بدل کر رکھے کیا؟ ویسے بھی یہ نام تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ درست کہا جی، ہم غریبوں پر یہ نام کہاں اچھا لگے گا؟ اپنا نام تو اللہ رکھا یا خیر دین ہونا چاہیے تھا۔ شاہ جی، نام میں کیا رکھا ہے؟ اصل چیز تو بندے کا کام ہوتا ہے، اور وہ تم لاجواب کرتے ہو، خاص طور سے کافی لاجواب بناتے ہو۔ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہو جی؟ کافی ابھی حاضر کر دیتا ہوں۔ وہ چلے گا تو وسیم بولا، بہت اچھا آدمی ہے۔ آدمی سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، بس نفس بہکاتا ہے، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، اور پھر وسیم کو نادر کے بارے میں بتا دیا۔ اس جیسے لوگ کبھی بندے کے پتر نہیں بنتے۔ قید میں رہ کر اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا۔ اس کے سر میں موجود فرعونیت کے کیڑے بے دم ہو گئے ہیں، لیکن جیسے یہ آزاد ہوگا اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ یہ پہلے کی طرح فرعون بن جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کیا وہ پہلے والا نادر نہیں رہا ہے۔ شہباز صاحب، اس کی حالت سے دھوکہ مت کھائیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ سانپ ہمارے قابو میں ہے،
اس کا سر کچل دیں. اگر مارنا نہیں چاہتے تو بچہ بنانے والا انجیکشن لگا دیں. ذرا غور کریں, یہ اتنے عرصے سے ہماری قید میں ہے, لیکن اس نے ایک بھی بار مرشد کے خلاف کوئی کام کی بات نہیں بتائی. صرف وہی کچھ بتایا جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں کہا. اصل میں یہ ہمیں الو سمجھ رہا ہے, اس لیے خود پر مظلومیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہے. کھانا پینا چھوڑ دیا, مرنے کی باتیں کر رہا ہے. اسے ابھی آزاد کر دینا تو پھر اس کا اصل روپ سامنے آئے گا. وسیم کی باتوں میں یہ بات قابل غور تھی کہ نادر نے اب تک ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی جو مرشد کے خلاف سچ مچ ہماری مدد کرتی. اس کے باوجود میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے. شہباز صاحب, کیا آپ اس کو کوئی رعایت دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو یہ اس کے لیے ہے. ہم تو اس کا فیصلہ اس کے جرائم کو مد نظر رکھ کر کریں گے. ویسے اس کا کہنا ہے کہ مرشد ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ اسے اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس سے چھٹکارا پا لے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اگر مرشد کا بس چلے نا تو وہ ہمیں ذرا بھی رعایت نہ دے, لیکن اس وقت وہ مجبور ہے, اس لیے ہم اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک. عبداللہ آ گیا تھا اور ہم گپ شپ کرنے لگے. پھر وسیم کی دوا کا وقت ہو گیا تھا. اس میں جو پین کلر تھی اسے کھانے سے خنود کی ہوتی تھی, اس لیے ہم اسے سونے کا کہہ کر نیچے آ گئے. میں نے عبداللہ کو نادر سے ہونے والی گفتگو اور پھر وسیم سے ہونے والی اپنی بات چیت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی وسیم سے متفق نظر آنے لگا. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے منع کیا ہے کہ سعدیہ کو اس کی حالت کے بارے میں نہ بتایا جائے ورنہ وہ پریشان ہوگی. اچھا کہ جو اس نے بتا دیا, ورنہ شاید میں بتا دیتا. وہ یہاں آنے پر اصرار کرے گی اور وسیم اسے نہیں بلانا چاہتا. میں سوچ رہا ہوں کہ 3-4 دن بعد جب وسیم لمبے سفر کے قابل ہو جائے تو اسے حویلی بھیج دوں اور سفیر کو بلوا لوں. ہاں, اسے آرام کی ضرورت ہے اور سفیر نے بہت آرام کر لیا. بیتو اور مانی کو بھی بلوا لیں. میں سوچ رہا ہوں اس کوٹھی کی الیکٹرانک سیکیورٹی مضبوط ہونی چاہیے. ابھی تو ہم عام طریقے سے کام چلا رہے ہیں, مانی یہ کام بہتر طور پر کر سکے گا. ٹھیک ہے, وسیم سے بات کر لو اور 3 دن بعد اسے بھیج دینا. وہ تینوں ساتھ آ جائیں گے. آپ کا مطلب ہے جو وسیم کو چھوڑنے جائیں وہی انہیں لے آئیں؟ بالکل. اس معاملے میں سیکیورٹی پوری رکھنی ہے. یہاں ہم دشمن کی نظروں میں نہیں ہیں, لیکن حویلی پر ان کی نگرانی ضرور ہوگی. بے شک آس پاس نہیں ہوں گے, لیکن آنے جانے کے راستوں پر نظر ضرور رکھے ہوں گے. آپ درست کہہ رہے ہیں. کیوں نہ ہیلی کاپٹر استعمال کر لیا جائے؟ نہیں, ہیلی والا آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے. روڈ کا سفر محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے, میں پلان کرتا ہوں کہ یہ کیسے جائیں گے. آپ وسیم سے بات کر لیں کیونکہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا. آسانی سے نہیں مانے گا تو زبردستی بھیج دیں گے. آپ بھیج سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کی بہت عزت کرتا ہے. ویسے نادر کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ اسے اس وقت تک آزاد نہیں کرنا جب تک مرشد میرے کیس ختم نہیں کر دیتا. وسیم بتا رہا تھا کہ کیس ری فائل ہو گئے ہیں اور اگر پولیس نے تعاون کیا تو 1 سے 1.5 مہینے میں سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. پولیس اس وقت حرکت میں آئے گی جب اس پر مرشد کا دباؤ ہوگا. آپ بتا رہے کہ اس نے ندیم کو دھمکیاں بھی دی ہیں؟ ہاں, مگر وہ وکیل ہے. مرشد اس سے الجھنے سے گریز کرے گا. اس نے اس کو مناسب جواب دے دیا ہے. آپ مرشد سے بات کریں گے کیونکہ وہ کل رات کے واقعات پر جھنجھلایا ہوا ہوگا. مجھے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس جگہ کا بظاہر مرشد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس نے کہا تو میں انجان بن جاؤں گا. ہاں, اس سے بات ضرور کرنا چاہوں گا. اس کا رد عمل جاننا ضروری ہے اور دھمکانا بھی, ورنہ ممکن ہے وہ کوئی حرکت کرنے کا سوچ رہا ہو. میں نے اوپر آ کر انٹرنیٹ سے مرشد کو کال ملائی. اس کا پرانا موبائل نمبر میرے ذہن میں تھا. میں نے وہی ملایا تھا لیکن وہ بن جا رہا تھا. مجبوراً مجھے مرشد ہاؤس کے نمبر پر کال کرنا پڑی. اس بار نستعلیق سیکرٹری کے بجائے کسی ملازم نے کال ریسیو کی. کون ہے جی؟ مجھے مرشد سے بات کرنی ہے. سرکار سے؟ سرکار ہوگا وہ تمہاری ماں کا. اسے بولو کہ اس کے باپ کی کال ہے. کچھ دیر کے بعد مرشد کی آواز آئی. ہیلو. اس نے فون پر میرا نام نہیں لیا تھا لیکن سمجھ گیا تھا کہ اس طرح کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تم ایک ڈھنگ کا فون آپریٹر نہیں رکھ سکتے ہو؟ شہباز, تم حد سے بڑھ رہے ہو. میں سمجھا نہیں. تم ایک معمولی ملازم سے میرے بارے میں اس طرح کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس الو کے پٹھے نے بھی 4 لوگوں کے سامنے تمہاری بات دہرا دی. اس میں بھی تمہارا قصور ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی فون آپریٹر رکھ لو. اس طرح روز روز کی بے عزتی سے بچ جاؤ گے. پہلی بار میرے کسی ملازم نے ایسی بے وقوفی کی ہے. اب اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ تم نے اسے یقیناً اپنے جلادوں کے حوالے کر دیا ہوگا. تم اس کی نہیں اپنی فکر کرو. تم نے کل رات میرے ٹھکانے پر حملہ کر کے اچھا نہیں کیا. میرے 4 آدمی مارے گئے اور 1 درجن زخمی ہوئے ہیں. کل رات؟ میں نے حیرت سے کہا. کل تم نے یقیناً اپنی درگاہ کے لنگر کا کھانا کھایا ہوگا اور تمہارا پیٹ خراب ہوگا, تبھی تمہیں ایسا خواب آیا. کل رات تو میں اپنے بستر میں مزے سے سو رہا تھا. مجھے احمق مت سمجھو. میرے ساتھ یہ احمق تھے جو تمہیں پہچان نہیں سکے, لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تمہاری کارروائی ہو سکتی ہے. فاروق شاہ کے بارے میں بھی مجھے بعد میں پتہ چلا, ورنہ اس کی لاش بھی نہ ملتی. کون فاروق شاہ؟ میں اس فاروق شاہ کی بات کر رہا ہوں جو ایک زمانے میں راجہ عمر دراز کا ایجنٹ تھا. اگر ایسا کوئی فاروق شاہ تھا تب بھی ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے واقف ہوں. اور بائی دا وے, اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ میرے آدمیوں کے قبضے میں تھا لیکن اسے تم لوگوں نے چھڑا لیا اور اس کے بیوی بچوں سمیت اسے کہیں اور منتقل کر دیا. میرے آدمی سے تلاش کر رہے ہیں اور وہ زیادہ دن چھپا نہیں رہے گا. ممکن ہے, مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تم جھوٹ بول رہے ہو. فاروق شاہ نے خود قبولا تھا
کہ اس نے کن لوگوں کو اپنا مکان کرائے پر دیا تھا؟ وہ تمہارے ساتھ ہی تھے۔ تم ایک ایسے شخص کی بات پر یقین کرتے ہوئے مجھے الزام دے رہے ہو جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے تمہاری نیت میں کوئی فطور آ گیا ہے اور تم اپنے ہی معاہدے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، تم میرے ساتھ چالاکی سے کام لے رہے ہو۔ ایک طرف میرے ہاتھ میں باندھ دیے اور دوسری طرف تم میرے خلاف کسی کارروائی کے لیے آزاد ہو۔ مرشد، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اگر اس بہانے تم نے میرے یا میرے کسی ساتھی کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اس کے نتائج تمہارے حق میں نہایت سنگین ہوں گے، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لینا۔ میرا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اگر تمہاری طرف سے پھر کوئی ایسی کارروائی ہوئی تو کیس ریفائل کا کام رک جائے گا۔ تب تم اس بہانے یہی کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا چچا زاد بھائی کا نام کیا ہے؟ شاید ارشاد علی۔ اس کے لہجے میں تشویش آ گئی۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایسے ہی، جس طرح تم میرے بارے میں ساری خبریں رکھتے ہو اسی طرح میرا بھی حق ہے۔ شہباز، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میرے اپنے چچا زاد بھائیوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم ان سے ملنے کی بات کر رہے ہو۔ یہ بھی ایک آپشن ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مجبور نہیں کرو گے۔ ویسے مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تم سے اور تمہارے سارے خاندان سے نمٹ سکتا ہوں۔ اب تم دعوے کر رہے ہو، یہ حقیقت ہے، دعویٰ نہیں کر رہا۔ نادر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے جینے کی امید چھوڑ دی ہے، لیکن تم جانتے ہو آج کل آدمی اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا، اسے زندہ رکھنے کے کئی طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ تم فکر مت کرو، اسے زندہ ہی تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ ہاں، تم اس کی جان لے لو تو الگ بات ہے۔ میں کیوں جان لوں گا؟ میرا تو ایک ہی بھائی ہے۔ تمہارے بھائی نے تمہیں اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ تمہارے حوالے کرنے کے بجائے میں اسے اپنے ہاتھ سے مار دوں۔ وہ دشمن کی باتوں میں آ گیا ہے۔ اگر تمہارا اشارہ ہماری طرف ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے نادر کا ذرا بھی برین واش نہیں کیا۔ میں اپنے چچا زاد بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بے وقوفی کی جب نادر کو مرشد ہاؤس سے دور بھیجا اور ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ تم ان سے خوفزدہ ہو؟ نہیں، مجھے صرف رشتہ داری کا خیال ہے، ورنہ میں ان کو ایک دن میں مٹا دوں۔ مرشد یقیناً غصے میں تھا، ورنہ میرے سامنے اور فون پر اس طرح کی بات نہ کرتا۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے اس نے جلدی سے بات بدل دی۔ شہباز، اب میں اس معاملے کو جلد از جلد نمٹا دینا چاہتا ہوں۔ اپنا پورا زور لگاؤ اور کیسوں کی واپسی کا عمل تیز کرو۔ جیسے ہی مجھے ان سے چھٹکارا ملے گا میں نادر کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ پھر مجھے صابر کا خیال آیا۔ مرشد، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، لیکن تم خود کیا کر رہے ہو؟ صابر کو کس نے مارا؟ صابر؟ وہ بوکھلایا، پھر سنبھل کر ڈٹائی سے بولا، میں نہیں جانتا، میں نے بھی اخبار میں اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ تم سے بچتا پھر رہا تھا اور تمہارے آدمی اس کے پیچھے تھے۔ اس کے 2 غدار ساتھی تو ہمارے ہاتھ لگ گئے تھے اور انہوں نے خود تم سے گٹھ جوڑ کا اعتراف کیا تھا۔ صابر کے گھر میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے کہنے پر ہوا اور اس میں تمہارے ساتھی بھی شامل تھے۔ تم جو جی چاہے کہتے رہو، تمہارے کہنے سے کوئی جرم میرے کھاتے میں شامل نہیں ہوگا۔ کیونکہ تم ایک بارسوخ سیاستدان اور جاگیردار گدی نشین ہو، لیکن تم نے یہ سوچا کہ باقی ہر لحاظ سے عام آدمی ہو۔ نہیں، عام آدمی اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ ایک عام آدمی کتنا بھی برا ہو جائے وہ تمہارے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرا خیال ہے تمہارے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں رہی۔ نہیں، ایک بات ہے، آئندہ میرے وکیل کو غیر متعلقہ باتوں کے لیے کال مت کرنا۔ وہ بلا وجہ بھڑک رہا ہے، میں نے اسے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں نے تمہاری ریکارڈنگ سنی ہے، تم اپنے کسی ایمان فروش مرید سے نہیں، ایک معزز وکیل سے بات کر رہے تھے۔ اگر بات عدالت تک گئی تو جج بھی اس فرق کو نوٹ کرے گا، وہ سب منظر عام پر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں وہ سب کال نہیں کروں گا۔ دوسرے اپنے وکیل سے کہو کہ اپنے سپریم کورٹ کا وکیل ہونے کا خناس دماغ سے نکال دے اور اس معاملے میں وہی کرے جو ندیم اسے کہے، بلا وجہ اپنی قابلیت نہ جھاڑے۔ تم فکر مت کرو، میں اسے پہلے ہی ہدایت دے چکا ہوں اور وہ تمہارے وکیل سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ مگر تم اسے ایک بار پھر کہہ دو، دوسرا نیا تفتیشی افسر شیرشاہ تمہارے آدمیوں میں شامل ہے۔ وہ میرے آدمیوں میں نہیں ہے، لیکن اس سے اوپر جو بیٹھے ہیں ان سے تعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ نیا تفتیشی افسر کیسوں کی ریفائلنگ میں روڑے اٹکائے گا تو یہ تمہارا قصور نہیں ہوگا۔ تم بلا وجہ بدگمان ہو رہے ہو۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ اپنے اوپر والوں کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ ویسے تم نے چشتی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ بہت کام کا آدمی تھا، یوں سمجھ لو میں اسے براہ راست حکم دے سکتا تھا، لیکن ہر پولیس افسر اس کی طرح آنکھیں بند کر کے میری بات نہیں مانے گا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن سنا ہے دشمنوں نے ڈی ایس پی صاحب کو کسی قابل نہیں چھوڑا سوائے بیوی کے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مکافات عمل۔ شاید ان کی رسی کھینچنے کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور تمہیں بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کا محکمہ ایسی کالی بھیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اب تک کسی نے چشتی کی جگہ لینے کی درخواست نہیں کی تم سے۔ وہ ہنس پڑا۔ کئی آئے تھے مگر فی الحال میں نے سب کو ٹال دیا ہے۔ ایک بار ان کو منہ لگا لو تو یہ آئے دن دھرنا دیے بیٹھے ہوتے ہیں حرام کھانے کے چکر میں، اور تمہارے پاس تو حرام ہی حرام ہے۔ گد بھی وہیں آتے ہیں جہاں مردار ہوتا ہے۔ خیر چھوڑو، اپنے فاضلی صاحب کا حال احوال سناؤ۔ میرا خیال ہے وہ خیر سے صحت مند ہو گئے ہوں گے۔ فاضلی کو میں باہر بھیج رہا ہوں، صحتیاب ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ افسوس کہ تم نے اسے ابھی تک نہیں پہچانا۔ مرشد، تم میرے دشمن ہو، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تم اپنی آستین میں سانپ نہیں اژدہا پال رہے ہو۔
تم مجھے فاضلی کے بارے میں نہیں بہکا سکتے، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں. اس کی قید میں میں رہا ہوں، تم نہیں، اس لیے تم یہ بات نہیں کہہ سکتے. بہرحال مرضی ہے تمہاری. میں نے کال کاٹ دی. مرشد نے اگر سچ کہا تھا تو اسے یقیناً فاضلی سے کوئی انسیت تھی، ورنہ وہ اسے ہم سے بچانے کے لیے یوں کہیں دور نہ بھیجتا، اور اس کا امکان بھی تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو. ویسے فاضلی بھی مجھے کہیں جانے والا نہیں لگتا تھا. اس کے عزائم بہت اونچے تھے، اور مرشد کو ان کی بھنک پڑ جاتی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے مینا اڑ جاتے، اور وہ فاضلی سے اپنی انسیت بھول کر اسے ملک سے باہر بھیجنے کے بجائے دنیا سے بھیجنے پر تل جاتا. میرے کہنے پر کبھی یقین نہ کرتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ جلد وقت خود اسے فاضلی کی اصلیت بتا دے گا. مجھے یقین تھا کہ اس کے بعد مرشد اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دے گا. معاف کرنا اس کے سرشت میں نہیں تھا. میں نے اس معاملے کو مرشد اور فاضلی کی قسمت پر چھوڑ دیا.